हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें उलमाए मेवा चैनल को। नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आपकी शरीयत की तकमील हो गई तो अल्लाह ताला ने इरादा किया कि अब मोहम्मद को अपने पास बुलाया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने 9वीं तारीख अरफात के मैदान में लियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना के ज़रिए से शरीयत मुहम्मदी की तकमील का ऐलान फरमा दिया। उसके बाद में सूरह फतह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह ये आयत नाज़िल हुई। इस आयत में के नुज़ूल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की जानिब इशारा किया गया है, हुक्म दिया गया है अब आपका जो काम था मुकम्मल हो चुका। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, आप कसरत से अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान कीजिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार करिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सूरह फातिहा के नुज़ूल के बाद बकसरत तस्बीह और इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। और रमज़ान में इससे पहले 10 दिन का एतकाफ़ फरमाते थे। इस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। हर रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ एक रमज़ान में एक मरतबा कुरान का दौर फरमाया करते थे। इस साल 2 मरतबा दौर फरमाया। ये सब क़राइन थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की जानिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए उहद में सहाबा की बेसरो सामानी और बेकसी और इखलास के साथ जो 70 सहाबा शहीद हुए थे इस्लाम और ईमान की खातिर, उनकी याद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ताज़ा थी। आप हज्जतुल वदा से वापस आए तो बक़ीउल गरक़द में गए, कब्रिस्तान में। वहाँ जाकर 8 साल बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़ी। एक दिन आप माह सफ़र की आखिरी रातों में, सफ़र का आखिरी अय्याम चल रहे थे, एक रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आप आराम फरमा रहे थे कि अचानक आप उठकर जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर आपने सहाबा इकराम के लिए, जन्नतुल बक़ी वालों के लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार किया। और सुबह वहाँ से जब तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम के सर में दर्द शुरू हो गया, सर दर्द में मुब्तला हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे। अल्लाह के रसूल पर मरज़ुल वफ़ात की इब्तिदा कब हुई, क्या दिन था, कितने दिन रहा मरज़ुल वफ़ात, आप कितने दिन बीमार रहे इंतकाल से पहले, उस दिन आप किस बीवी के पास थे जिस दिन इब्तिदा हुई है मरज़ की, इसमें रिवायात मुख्तलिफ हैं। जिस दिन आप पर मरज़ुल वफ़ात का हमला हुआ है, इब्तिदा हुई है, उस दिन के बारे में अक्सर असहाब सीयर की राय यह है कि वो बुध का दिन था। बुध के दिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरज़ वफ़ात की इब्तिदा हुई है। बाद रात में पीर का कौल निकल गया, लेकिन बुध का कौल राजिह है। उस दिन आपकी अज़वाज में से उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास मौजूद थी जिस दिन मरज़ुल वफ़ात की इब्तिदा हुई। बाद रात में ज़ैनब बिन्त जहश और दूसरी अज़वाज का तज़किरा किया है, लेकिन सही और राजिह कौल यह है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है जिस वक्त मरज़ की इब्तिदा हुई। कितने दिन रहा ये मरज़, बाद रात 10, 12, 13, 14 के अक़वाल हैं, लेकिन सही कौल 13 दिन का। 13 दिन आप बीमारी में मुब्तला रहे, 14 दिन आप इंतकाल कर गए। जब आप जन्नतुल बक़ी से रात में उठ गए थे, तशरीफ लाए तो सर में दर्द, यही मरज़ुल वफ़ात का पेश ख़ेमा है इब्तिदाई से।
اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے پاس پہنچ کر فرمایا وارا سا نہیں، حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد ہو گئی تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر فریاد کی وارا سا، ہائے میرا سر، یعنی سر پھٹا جا رہا ہے درد سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بل انا اقول وارا سا، مجھے کہنا چاہیے کہ میرا سر جو ہے درد سے پھٹا جا رہا ہے، مجھ کو یہ بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی، تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں تیرا کفن دفن کا انتظام کروں گا اور تیرے لیے دعا و استغفار کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے بطور ناز فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں، میں مر جاؤں، اور اگر میں چلی گئی، میرا انتقال ہو گیا تو آپ اسی دن شام کو میرے ہی کمرے میں کسی اور ازواج کے پاس آرام فرما رہے ہوں گے، مجھے بالکل بھول جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا۔ حضرت عائشہ کو کیا معلوم تھا کہ چند دن کے بعد میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما کر ان کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل بین الازواج کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، ازواج کے درمیان، بیویوں کے درمیان باری باری ایک دن ان کے پاس ایک دن ان کے پاس، اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ مرض الوفات میں بھی آپ نے اس کو بہت اہتمام کیا۔ جب مرض شدت اختیار کرنے لگا، چند دن ہو گئے بیمار ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن، بدھ کو آغاز ہوا، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر سے پہلے جو بیماری کے دن تھے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن یہ پوچھا کرتے تھے کل میں کس کے یہاں رہوں گا، کل میری کس کے یہاں باری ہے۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کا نمبر کب آ رہا ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی اللہ کے رسول کی منشا یہ ہے کہ ان بیماری کا ایام کو حضرت عائشہ کے پاس گزارے، چنانچہ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں قیام فرما سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل کر دیا گیا پیر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کو کیوں اختیار فرمایا اخیر میں، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ سے جو محبت اور انس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور کسی ازواج میں سے کسی زوجہ سے اتنا نہیں تھا، اور زیادتی انس، کسی سے انسیت کا زیادہ ہونا، محبت کا زیادہ ہونا، یہ باعث تسکین ہوتا ہے، سکون ملتا ہے اس سے، اور بیماری میں یہی مطلوب ہوتا ہے کہ سکون ملے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اختیار فرمایا کہ اخیر میں ان کے پاس رہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے ازواج میں سے کسی بھی زوجہ کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے لحاظ میں ہو اور قرآن نازل ہو جاتا ہو، وہی نزول ہوتی ہو۔ ہاں، حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی کہ آپ ان کے لحاظ میں ہوتے تھے تو بھی قرآن کریم نازل ہو جائے کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ میرے آخری ایام میں بیماری کے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخر میں کوئی حکم دینا چاہے، کوئی وحی نازل کرنا چاہے، اور کسی زوجہ کے پاس میں رہوں تو قرآن نازل نہیں ہوتا، حضرت عائشہ کے پاس رہتا ہوں تو نازل ہو جاتا ہے، اس لیے میں اپنے گھر والوں کے پاس بھی رہوں گا اور قرآن بھی نازل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے وہاں رہنا کو پسند کرتا ہے۔ پیر کے دن کمرے میں منتقل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور شدت اختیار کرتا گیا۔ ان ایام میں، بیماری کے ایام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے نماز پڑھانے کے لیے۔ بیمار بھی تھے لیکن نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ مسلسل چلتا رہا، مرض بڑھتا رہا۔ جمعرات کا دن آ گیا۔ جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے اوپر 7 مشکیں ڈالے جائیں، 7 مشکیں پانی سے بھر کر میرے سر پر ڈالو۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے حضرت حفصہ کے ٹب میں اللہ کے رسول کو بٹھایا اور 7 مشکیں
پھول بھر کر اللہ کے رسول کے سر پر بدن پر ڈالی گئی، اس غسل سے آپ کو قدر سکون ملا۔ اس کے بعد آپ جمعرات کے دن غسل کرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مختصر سا خطبہ فرمایا۔ خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر ہوں گے، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد حضرات انصار سے نرمی اور سہولت کا، نرمی کا برتاؤ کرنا، خیر خواہی کا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ، ان کو پریشان اور تنگ نہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے دروازے مسجد نبوی کے سارے دروازے ازواج مطہرات کے کدھر کھلتے تھے؟ نہیں، ازواج مطہرات کے کمروں کے جو دروازے تھے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں الا باب بکر، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنا دیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو پہلی امت نے یہود و نصارہ اس لیے ہلاک ہو گئی کہ اس نے اپنی انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو عیدگاہ بنایا، سجدگاہ بنایا، تم ایسا نہ کرنا کہ گمراہ ہو جاؤ۔ اس مختصر سے خطبے کے بعد اللہ کے رسول نے اس خطبے میں اپنی وفات کا اشارہ کیا، اور تو کوئی نہیں سمجھ سکے، لیکن غار یار غار حضرت ابوبکر اس کو سمجھ گئے اور رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری موت کا، میری جدائی کا، میری موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، نہیں سہ سکو گے غم۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کوئی انسان کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اگر اس کو جانا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد جیسے بہت سارے رسول دنیا میں آئے، تشریف لے گئے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی آئے گا اس کو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس جیسی آیات سنائی اور آمادہ کیا صحابہ اکرام کو اس بات پر کہ میری موت کے بعد میری جدائی کا غم برداشت کر لے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو الوداع کہا۔ یہ آخری خطبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، عصر کی نماز میں مسجد میں آئے، مغرب کی نماز میں بھی مسجد تشریف لائے۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، اور مغرب کے بعد میں آپ گھر تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کا جب وقت ہوا، صحابہ اکرام سے مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے پوچھا عشاء کی نماز ہو گئی؟ صحابہ نے کہا سب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہوش میں آیا، پھر پوچھا کیا عشاء ہو چکی؟ صحابہ نے کہا سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر اٹھنا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر ہوش آیا، پھر اٹھنا چاہا، پھر غشی۔ 3 مرتبہ جب غشی طاری ہوئی تو ہوش میں آنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اب جمعرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا موقوف ہو گیا، اب نہیں آئے۔ جمعرات کی عشاء بھی ابو بکر نے پڑھائی، جمعہ کی فجر بھی، اور ظہر بھی، جمعہ بھی، عصر بھی، مغرب بھی حضرت ابو بکر نمازیں پڑھاتے رہے۔ لیکن شنبہ یا یکشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدر درست ہوئی، آپ مسجد میں تشریف لے آئے، لیکن پھر مسجد سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اتوار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد نے شدت اختیار، شدید اختیار، مرد نے شدت اختیار کر لی، بہت زبردست پریشانی اور کرب محسوس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے روز۔ چنانچہ رات ایسے ہی گزری، دن اتوار کا ایسے ہی گزر گیا، بیماری کی شدت کے حالت میں ہی۔ پیر کے دن صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں
نماز کی نیت باندھی. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پڑھ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے حجرے سے پردہ اٹھایا, صحابہ کو دیکھا, سب گستان ہیں. صحابہ اکرام کو دیکھ کر آپ کا چہرہ انور کھل اٹھا خوشی کے مارے اور مسکرائے. صحابہ اکرام قریب تھے کہ نماز کو توڑ دیتے. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے ہٹنا چاہا. اللہ کے رسول نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز کو پورا کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال لیا. یہ آخری عام زیارت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی. فجر کی نماز کے بعد اس دن جس دن انتقال ہونا ہے, پیر کے دن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بالکل درست, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بالکل بحال, طبیعت میں فرحت و انبساط کی کیفیت. حضرت صدیق اکبر آئے, فرمایا رسول اللہ کے فضل سے آپ کی طبیعت درست ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک بیوی ہے حبیبہ بنت خارجہ, وہ حوالی مدینہ میں رہتی ہے, میں اس سے ہو کر آ جاؤں, اس لیے آج باری کا دن ہے. اللہ کے رسول نے اجازت فرمائی, آپ حوالی مدینہ چلے گئے. پھر جو صحابہ اکرام گھر تشریف لاتے رہے, حضرت علی سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے, تو حضرت علی فرماتے سب کو الحمدللہ طبیعت میں افاقہ ہے, بالکل بحال ہے, کوئی پریشانی نہیں, ٹھیک ہے. صحابہ اکرام مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے, ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگ گئے. صحابہ اکرام منتشر ہوئے, جو دن چڑھنا شروع ہوا, سورج چڑھنا شروع ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی. کشی بار بار طاری ہونے لگی, بار بار بے ہوشی طاری ہونے لگی. چاشت کے بعد اور زوال سے پہلے طبیعت میں انتہائی شدت, بار بار غشی. انتقال سے کچھ پہلے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھا. قریب میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, پانی اس میں تھا. آپ کو جب شدت کرب, زبردست درد کی شدت اور تکلیف ہوتی تھی تو آپ اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور پانی لے کر اپنے چہرے پر اس کو ڈالتے تھے. آپ کرب اور بے چینی اور تکلیف میں مبتلا ہے. کبھی کمبل کو اوڑھ لیتے ہیں, سر کو ڈھانک لیتے ہیں, جب دم گھٹتا ہے گرمی سے تو پھر منہ کاٹ لیتے ہیں. یہی کیفیت رہی, بے چینی. اتنے میں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھ کر اس کو نظریں جما دی. حضرت عائشہ نے سمجھا کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی, اپنے دانتوں سے اس کو چبایا, نرم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسواک کی جیسے کہ اچھا تندرست آدمی مسواک کرتا ہے. تو مسواک کو رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اوپر کی جانب اشارہ کیا اور چھت کی طرف نظریں اٹھائی اور ایک زبان سے ایک بات فرمائی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اللہم فی الرفیق الاعلی. یہ الفاظ آپ نے اپنی زبان رسالت سے ادا فرمائے, ہاتھ نیچے گرا اور روح خود سے عنصری سے پرواز کر گئی. اللہم فی الرفیق الاعلی, کہ اللہ مجھے اپنے بلند دوستوں میں رکھنا. مراد حضرت جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل وغیرہ ہیں, یا رفیق سے مراد انبیاء ہو سکتے ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین بھی ہو سکتے ہیں. رفیق کا مفہوم عام ہے, بلند مرتبہ. آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام کا وصال 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوا ہے. 12 ربیع الاول پیر کے دن, اس پر تمام روایات متفق ہیں. لیکن کس تاریخ میں ہوا ہے اس میں اختلاف ہے. اس سلسلے میں مشہور 3 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے جو اکثر اصحاب سیر نے اختیار کیا ہے, مشہور قول کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو بروز پیر ہوئی ہے. 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے. لیکن اس قول پر بہت بڑا اعتراض ہے, اور اعتراض یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سے 3 مہینے پہلے اللہ کے رسول نے حج فرمایا. اسی سال حج گیا ہے.
12 ربیع الاول سے 3 مہینے پہلے کیا فرمایا ہے؟ حج ادا کیا ہے۔ حجۃ الوداع جب آپ نے فرمایا تو عرفات کے دن کون سی تاریخ تھی؟ نبی، اور دن کیا تھا؟ جمعہ۔ حجۃ الوداع میں یعنی 12 ربیع الاول سے 3 مہینے پہلے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو جمعہ تھا، اور اس سے 1 ہفتہ پیچھے ہٹے تو 1 تاریخ کو یکم ذی الحجہ کو جمعرات کا دن تھا۔ یکم ذی الحجہ کو جمعرات کا دن تھا، اور جمعے کا دن کیا تھا؟ 9 تاریخ کو تھا۔ اس سے اگر حساب لگائے تو 12 ربیع الاول پیر کا دن بیٹھتا ہی۔ جس سال اللہ کے رسول نے حج کیا ہے ذی الحجہ میں، وفات سے 3 مہینے پہلے ہی تو ذی الحجہ میں، پہلے ذی الحجہ کو جمعرات تھا، دوسرے کو جمعہ تھا، پھر اس کے بعد میں اگلا جمعہ کہاں پڑا؟ 9 ذی الحجہ کو، جس دن حج ہوا ہے میدان عرفات میں۔ اگر وہاں سے حساب لگایا جائے، وہاں کے جمعرات سے، تو 3 مہینے کے بعد میں 12 ربیع الاول آیا ہے، اس کو پیر کا دن بیٹھتا ہی نہیں، حالانکہ تمام کا اتفاق ہے کہ انتقال کب ہوا ہے؟ پیر کا دن بیٹھتا ہے، پیر کا دن ہوا ہے، اس لیے اس قول پہ کوئی اعتبار نہیں۔ مشہور ہے، ویسے ایک چیز مشہور ہو گئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ علم الانصاب والوں نے، علم الحساب والوں نے خوب زور لگایا ہے، کسی بھی طریقے سے پیر کا دن نہیں بیٹھ رہا 12 ربیع الاول کو، اور یہ طے ہے کہ انتقال کس دن ہوا؟ پیر کے دن۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے، علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے روض القلوب میں لکھا ہے، علامہ جریر طبری نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ آپ کی وفات کا دن 2 ربیع الاول ہے۔ کتنا ہے؟ 2 ربیع الاول ہے، لیکن یہ 2 ربیع الاول بھی آپ کی وفات کا دن اس وقت مانا جائے گا جب کہ تینوں مہینوں کو 29 کا شمار کیا جائے گا۔ ربیع الاول سے پہلے جو 3 مہینے ہیں، ذی الحجہ، محرم اور صفر، محرم، صفر اور ذی الحجہ، ان تینوں مہینوں کو 29 دن کا مانا جائے، تب بیٹھتی ہے 2 ربیع الاول کو کیا؟ پیر کا دن۔ اور یہ قلیل الوقوع ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ 3 مہینے لگاتار کس کے ہوں؟ 29 دن کے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، یہ قلیل الوقوع ہے۔ اس لیے یہ قول بھی معتمد نہیں ہے، اگر جہاد ابن حجر الاسقلانی نے اسی کو معتمد کہا کہ آپ کے وفات کا تاریخ 2 ربیع الاول پیر کا دن ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 3 مہینے پہ 29 تاریخ کے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے، امام مغازی، موسیٰ بن عقبہ، لیث بن سعد وغیرہ حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی وفات کے دن یکم ربیع الاول ہے، 1 ربیع الاول، 1 ربیع الاول کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے، اور 1 ربیع الاول کو پیر کا دن پڑتا ہے۔ اس حساب سے کہ دیکھو، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور 9 ذی الحجہ کو کیا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ 9 ذی الحجہ سے یعنی حساب لگائے تو روایت میں لکھا ہے کہ حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن زندہ رہے۔ عرفات کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد، حج کے بعد میں کتنے دن تک قید حیات رہے؟ 81 دن آپ اس سارے دنیا میں تشریف رکھی، آپ نے زندہ رہے، اس کے بعد آپ 81 دن آپ کی زندگی ہے حج کے بعد، اور اس وقت سے اگر حساب لگائے 9 ذی الحجہ سے، جمعے کے دن سے 81 دن اگر گنے تو 1 ربیع الاول کو پیر کا دن بیٹھتا ہے، اور وہ یہ ایسے ہوگا کہ 2 مہینے 29 کے لگائے جائے اور 1 مہینہ 30 کا لگایا جائے، تو 9 ذی الحجہ سے لے کر یکم ربیع الاول تک 81 دن بیٹھتا ہے اور پیر کا دن بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ یہی اقرب الی القیاس ہے کہ آپ کی وفات یکم ربیع الاول بروز پیر ہوئی۔ یہ قول زیادہ معتمد ہے، اس میں کوئی اس پر اعتراض نہیں، اور یہ کثیر الوقوع ہے کہ 2 مہینے 29 کا ہو جائے، 1 مہینہ 30 کا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو وقت ہے، موسیٰ بن عقبہ صاحب مغازی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ چاشت کے وقت آپ کا انتقال ہوا ہے، اور اسحاق، امام اسحاق صاحب مغازی،
وہ کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے ہوا. یہ کوئی اختلاف بقیہ نہیں ہے، اس لیے کہ چاند میں زوال میں کوئی زیادہ فرق نہیں، درمیان ہوا. زوال سے پہلے اور چاند کے بعد درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد صحابہ اکرام کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے. عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، صحابہ کی رو رو کر برا حال ہو گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حوالی مدینہ سے، حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے. جسد اسد سے چادر مبارک کو ہٹایا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا وطبت میتا، آپ کی زندگی مبارک، آپ کی موت بھی مبارک. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. حضرت عمر باہر کھڑے ہو تلوار لے رکھی تھی اور یہ کہہ رہے تھے میرا نبی مر نہیں سکتا، انتقال نہیں کر سکتا، بلکہ اس عالم مشاہد سے اور عالم قدس کی طرف یعنی دنیا سے اللہ کی طرف ایک عارضی انتقال ہوا ہے. ملنے لگے ہیں اللہ سے جیسے معراج میں گئے تھے، ان قریب واپس آئیں گے اور پھر ہمارے درمیان میں ہی رہیں گے. لہٰذا اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اس وقت اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے اندر جا کر اللہ کے رسول کے سامنے کچھ عربی کے اشعار بھی پڑھے تھے. یہ فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی دو مرتبہ آپ کو نہیں مارے گا. بس جو موت آپ نے مقدر میں لکھی تھی وہ آپ پا چکے، اب آپ زندہ نہیں ہیں. حضرت صدیق اکبر باہر نکلے، عمر کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، مسجد کے کونے میں تشریف لے گئے، کونے میں سارے صحابہ آپ کے پیچھے چل گئے. وہاں اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ فرمایا. خطبہ ارشاد فرمایا خطبے میں آیات تلاوت کی محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل اور اس جیسی بہت سے آیات موت پر دلالت کرتی ہیں. اور پھر فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کو پوجتا ہو تو محمد کا تو انتقال ہو گیا. ومنکم من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ہاں جو اللہ کو پوجتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، بے شک اللہ زندہ ہے، حی ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے بعد صحابہ اکرام کا ذہن اللہ نے عجیب اس خطبے میں اثر ڈالا. صحابہ اکرام سے جو غم کا وہ تھا وہ فروغ ہو گیا. صحابہ اکرام کا ذہن آیا کہ قرآن کی جانب متوجہ ہو گیا. یہ فرمایا کہ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ قرآن کریم میں یہ آیات ہے. حضرت عمر نے بھی فرمایا میں بھی بھول گیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے، اگر یہ آیت یاد آ جاتی تو اتنا وہ کرتے ہی نہیں تھے. سب بعض آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس موقع پر جو تلوار اٹھائی تھی اور سختی کی تھی اس کی ایک وجہ تھی کہ کئی منافقین شورش پیدا نہ کر دیں موقع دیکھ کر، اس لیے انہوں نے سختی اختیار کی. جو بھی ہو پھر ایک مسئلہ اہم یہ رہ جاتا ہے، یہ مسئلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، تدفین کہاں عمل میں آئے. اور عجیب بات یہ تھی حضرات صحابہ کا 1.25 لاکھ کا لشکر موجود تھا، لیکن کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا جو آئے وہ کر کے. اللہ کے رسول کو غسل کیسے دیا جائے، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، تدفین کہاں کی جائے، صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کو بہت خوبی حل فرمایا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے سب کچھ بتلا رکھا ہے، مجھے ان باتوں کے بارے میں پہلے سے اطلاع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا بغیر کپڑے اتارے ہوئے. چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم پر جو کپڑے تھے وہیں میں آپ کو غسل دیا گیا. پھر فرمایا کہ آپ کی نماز جنازہ باجماعت نہیں ہوگی بلکہ حجرہ مبارکہ میں جسد اطہر رکھا رہے گا، فردن فردن لوگ جائیں گے اور نماز پڑھ کر تنہا آ جائیں گے، کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. یہی ہوا، ایک ایک دو کر کے صحابہ فردن فردن جاتے رہے، نماز پڑھ کر باہر واپس آتے رہے، کسی نے نماز نہیں پڑھائی. اور اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئے. حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے مرض وفات میں فی مرض لگی ماں تفی، اس مرض میں جس میں آپ کا انتقال ہوا یعنی مرض وفات میں، یا عائشہ
ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخیبر، میں اب تک بھی اس کھانے کا درد اور تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ خیبر میں زہر کا گوشت کھلا دیا تھا نا کسی نے۔ فہذا اوان، بس یہ وقت ہے، وجدت انقطاع ابوری من ذلک السم، اس زہر کی وجہ سے میری رگ جان کٹ رہی ہے، میری رگ جان۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو زہر کھایا نہیں تھا، صرف زبان میں رکھا تھا، لیکن اس کا اثر اللہ کے رسول کی رگوں میں پہنچ گیا، اور بار بار آپ اس اثر کو کبھی کبھار محسوس کرتے تھے لیکن ہلکا۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ زیادہ محسوس کرنے لگے، اور اس زہر کی وجہ سے آپ کی جو رگ جان ہے پشت میں ہوتی ہے، دل تک پہنچتی ہے یہ رگ، اب ہو کہتے ہیں اس رگ کو، اسی پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، یہ ختم ہو جائے انسان مر جاتا ہے، تو اس میں زہر کا اثر پہنچ گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شہادت کی موت دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو زہر کی وجہ سے مرتا وہ شہید ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مجھے اس زہر کی وجہ سے اب میری رگ جان کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہتی ہیں ام الفضل بنت الحارث، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرما رہے تھے، ثم صلی لنا بعدها ثم ما صلی لنا بعدها، پھر اس کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ چلیے روایت گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ کی وفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا بے شک میں بھی اس کی تفسیر وہی جانتا ہوں جو تو جانتا ہے۔ فرمایا جمعرات کا دن، اور کیا ہی ہے جمعرات کا دن، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول جب بیمار تھے جمعرات کے دن سخت بیماری میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایک نصیحت لکھوانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گئے۔ تو اس وقت صحابہ کرام جو موجود تھے حضرت عمر بھی تھے اور بھی تھے، دو جماعت ہو گئی، کچھ تو کہتے تھے کہ نہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے رسول مشقت میں تکلیف میں مبتلا ہے اور مزید تکلیف ہے، ہم لکھوانے کی یہ درست نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ وہ کافی ہے، دین ہمارا مکمل ہو چکا، اور کوئی ضروری لازمی نصیحت واجبی نصیحت کوئی نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ایسے ہی کیوں مشقت میں ڈال رہے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول سے نہ لکھواؤ کچھ بھی، آرام کرنے دو۔ کچھ نے کہا نہیں اللہ کے رسول سے لکھوائیں گے، یہی جھگڑا ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو میں نہیں لکھواتا۔ جب جھگڑنے لگے حضرت عمر نے جب منع فرمایا کہ نہیں لکھوائیں گے نہیں، تو لوگ کہنے لگے دوسرے صاحب ماشاء کیا حال ہے، حجرہ کہ اللہ کے، اس کا دو مطلب ہے، حجرہ ایک مطلب اس کا یہ ہے استفہام ہے سوال کے لیے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی آخری وقت اللہ کے رسول کا۔ دوسری مطلب اس کا یہ ہے، شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ نشریہ میں لکھا ہے کہ خاک ضمہ کے ساتھ حجرن یہ استفہام انکاری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کیا تو اللہ کے رسول کو یہ سمجھ رہا کہ آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، بے ربط اور بے جوڑ بات کر رہے ہیں، بیمار آدمی ادھر ادھر کی کرتا ہے نا، بڑبڑاتا ہے، تو کیا تو اللہ کے رسول کو بڑبڑاتا ہوا سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو کاغذ قلم منگوانے کے لیے کہا ہے، کیا اس کو تو ایسے ہی سرسری بڑبڑانا سمجھ رہا ہے؟ یہ بات درست ہے، اللہ کے رسول کو نشر لکھوانا چاہ رہے ہیں تو کیوں منع کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جھگڑنے لگے صاحب بتاؤں مجھ کو چھوڑ دو، فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، میں جس حالت میں اب ہوں وہ بہتر ہے اس بات سے جس کی جانب تم مجھے بلا رہے ہو۔ بعد میں
دوسرے صحابہ نے کاغذ قلم نہ کر دیا، حضرت عمر نے جب انکار کر دیا تو آپ نے پھر نہیں لکھوایا اور پھر فرمایا کہ مجھے اس حالت میں رہنا تو میں اس حالت میں رہ سکوں۔ کیا حالت تھی؟ معذرات نے کہا کہ آپ مشاہدہ جلال و جمال رب میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ کی زیارت فرما رہے، اللہ کی زیارت، آپ کا جمال، آپ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھ رہے تھے، اس لیے ظاہر ہے یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، اگر میں تمہارے لیے لکھوں گا تو یہ حالت میری ختم ہو جائے گی، اس لیے مجھے رہنا لکھوانا چھوڑ دیا۔ 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور جیسے میں مہمانوں کا اکرام کیا کرتا تھا، انعام اکرام دیا کرتا تھا، تم بھی ایسے ہی کرنا۔ راوی 3 نصیحت سے خاموش ہو گئے۔ تیسری نصیحت کون سی فرمائی؟ بھول گئے یا خاموش ہو گئے؟ تیسری نصیحت کیا تھی؟ اس کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تیسری نصیحت عمل بالقرآن تھا، کہ قرآن پر عمل کرنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تیسری نصیحت تھی کہ حضرت علی کو تیسری نصیحت میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔